बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम। सल्ली अला पुकारो, सरकार आ गए हैं। मौलूद की घड़ी है। ये वो मुबारक साआतें हैं जिस पर पूरी कायनात को, पूरी इंसानियत को फ़ख्र है। पूरी कायनात आज जगमगाती है तो उसी हस्ती के तुफ़ैल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और उनकी तमाम हयात मुबारकात और उनकी तालीमात इस दुनिया के लिए एक मौजज़ा है। उनकी पैदाइश से लेकर उनके विसाल तक और उनकी जो कुछ उन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने जो हमें बताया, वो मुअल्लिम इंसानियत है। उसका जितना शुक्र बजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में अदना या अदना सा खादिम, बल्कि शायद अदना भी बहुत बड़ा लफ्ज़ है। मैं बहुत हक़ीर हूँ, इसकी शायद कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। हम बहुत हक़ीर हैं, ख़ास तौर पर मैं तो अपने लिए कहूँगा। और हम इस लायक नहीं कि हम उसकी शान बयान कर सकें उस हस्ती की, क्योंकि जिसकी तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद फरमाता हो, उसकी तारीफ़ कोई क्या कर सकता है। हम अपनी दानिश में, अपनी उसमें, अपने तईं जो हमारा एक क़द्र मंज़लत का एक पैमाना है, अपनी सी कोशिश कर सकते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये हदिया है कि शान में कि हम सबको अल्लाह ताला उस दयार की ज़ियारत नसीब फरमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इश्क़ है उससे हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। इस वीडियो को बनाने का मकसद यकीनन अर्निंग नहीं है। यूट्यूब के ऊपर हम सब अर्निंग के लिए जमा होते हैं, लेकिन ये वीडियो इंशाल्लाह जब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, आप लोग उसमें मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये मेरी तरफ से मोहब्बत का एक नज़राना है, अक़ीदत का एक नज़राना है। इसके लिए मैं इसको मोनेटाइज नहीं करूँगा। जब आप यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स की एक रीच पे पहुँच जाते हैं तो यूट्यूब की तरफ से आता है कि आप अपनी पिछली वीडियोस को अगर मोनेटाइज करना चाहें तो आप वहाँ पे ऑप्शन खोल सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये मेरा एक हक़ीर सा नज़राना होगा रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की दरबार में। विलादत जब हुई रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, तो वो एक बड़ा ही क्या कहेंगे, पुरकैफ लम्हा है। इसको मुख्तलिफ जो लिखने वाले हैं मोहब्बत से उन्होंने इन वाक़यात को लिखा है। मैं इस वक्त जिस किताब से कुछ इक़्तिबासात पेश करने की कोशिश करूँगा, वो जस्टिस पीर करम अली शाह, उनकी एक किताब है ज़ियाउन नबी। यकीनन बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी उनसे गुजारिश है कि वो इसको ज़रूर पढ़ें। ये पूरी तारीख़ का अहाता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले और बाद के वाक़यात, और बहुत ही शानदार अंदाज में इन्होंने वो जोग्राफियाई और वो मुआशरती मसाइल सबसे आगाह किया है। और फिर विलादत के वाक़यात शुरू होते हैं। तो जब विलादत के वाक़यात शुरू होते हैं उसके, और जितना भी इन्होंने हवाले दिए वो बाकायदा इस किताब के अंदर तमाम हवाले मौजूद हैं। तो और ये किताब का लफ्ज़, हर लफ्ज़ लगता है बहुत मोहब्बत से लिखा है, बहुत ही मोहब्बत में डूब के लिखा है। तो सीरत पर ये मेरी नज़र में, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी उर्दू में बहुत ही मोहब्बत से लिखी हुई बहुत ही शानदार किताब है, और मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन किताब है सीरत पर। यकीनन जो भी लिखने की कोशिश करता है, अपनी सही करता है, वो बेहतर करता है। तो पीर करम अली शाह ने ये लिखा है कि जब हज़रत आमना अपने बुज़ुर्गवार ससुर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के काशाना अक़दस में रौनक अफरोज़ हुई, तो सरकार दो आलम
صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ کی جبین سعادت سے منتقل ہو کر آپ کے شکم اطہر میں قرار پذیر ہوا، لیکن یہاں بھی اس نور پاک کی شان نرالی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی، نہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا جو ان حالات میں عام طور پر دوسری عورتوں کو ہوتا ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ میرے ایام ماہواری رک گئے ہیں۔ ایک روز میں خواب اور بیداری کے درمیان تھی کہ کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا، آمنہ تجھے علم ہوا کہ تو حاملہ ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ تم حاملہ ہو اور تیرے بطن میں اس امت کا سردار اور نبی تشریف فرما ہے، اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ پیر کا دن تھا۔ پھر فرماتی ہیں کہ حمل کے ایام بڑے آرام سے گزرے۔ جب وقت پورا ہوا تو وہی فرشتہ دوبارہ آیا اور اس نے آ کر مجھے کہا، یہ کہو کہ میں اللہ واحد سے اس کے لیے ہر حاسد کے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔ حضور کی ولادت باسعادت پیر کے روز 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ بعض نے کہا ہے کہ ربیع الاول کی 2 تاریخ تھی اور بعض نے کہا کہ ربیع الاول کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، میں نے ایک نور دیکھا جس کی روشنی سے شام کے محلات جگمگا اٹھے، یہاں تک کہ میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری روایت میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت آمنہ سے ایک نور نکلا جس نے سارے گھر کو بقع نور بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عوف کی والدہ الشفا، جس کی قسمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا بننے کی سعادت رقم تھی، کہتی ہیں کہ جب سیدہ آمنہ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور کو میں نے اپنے 2 ہاتھوں پر سہارا اور میں نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی، تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ اس نور مجسم کے ظاہر ہونے سے میرے سامنے مشرق و مغرب میں روشنی پھیل گئی، یہاں تک کہ میں نے شام کے بعض محلات کو دیکھا۔ حضرت شفا کہتی ہیں، جب میں لیٹ گئی تو اندھیرا چھا گیا اور مجھ پر رعب اور کپ کپی طاری ہو گئی، اور میرے دائیں جانب سے روشنی ہوئی تو میں نے کسی کہنے والوں کو سنا، وہ پوچھ رہا تھا، تم اس بچے کو لے کر کہاں گئے تھے؟ جواب ملا، میں انہیں لے کر مغرب کی طرف گیا تھا۔ پھر وہی اندھیرا، وہی رعب اور وہی لرزہ مجھ پر لوٹ آیا۔ پھر میری بائیں جانب سے روشنی ہوئی، میں نے سنا کوئی پوچھ رہا ہے، تم اسے کدھر لے گئے تھے؟ دوسرے نے جواب دیا، میں نے مشرق کی طرف لے گیا تھا، اب نہیں لے جاؤں گا۔ یہ بات میرے دل میں کھٹکتی رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو مبعوث فرمایا۔ میں ان لوگوں میں سے تھی جو سب سے پہلے حضور پر ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ناف پہلے ہی کٹی ہوئی تھی۔ وہب بن زمع کی پھوپھی کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ نے حضرت عبد المطلب کو اطلاع دینے کے لیے آدمی بھیجا۔ جب وہ خوشخبری سنانے والا پہنچا تو اس وقت آپ حتیم میں اپنے بیٹوں اور اپنی قوم کے مردوں کے درمیان تشریف فرما تھے۔ جب آپ کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ کی خوشی و مسرت کی حد نہ رہی۔ آپ حضرت آمنہ کے پاس آئے۔ حضرت آمنہ نے ولادت کے وقت جو انوار و تجلیات دیکھی تھیں اور جو آوازیں سنی تھیں ان کے بارے میں عرض کی۔ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبہ شریف میں گئے اور کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی اور جو انعام اس نے فرمایا اس کا شکریہ ادا کیا۔ ابن واقد کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عبد المطلب کی زبان پر فی البدی یہ اشعار جاری ہو گئے جن کا ترجمہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے پاک آستینوں والا یہ بچہ عطا فرمایا۔ یہ اپنے پنگھوڑے میں سارے بچوں کا سردار ہے، میں اسے بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہاں تک کہ میں اس کو طاقتور اور توانا دیکھوں، میں اس کو ہر دشمن اور ہر حاسد آنکھوں کے گھمانے والے کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ مختون تھے اور ناف کٹی ہوئی تھی۔
یہ معلوم کر کے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو بڑا تعجب ہوا اور فرمایا کہ میرے اس بچے کی بہت بڑی شان ہوگی۔ شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت کو اللہ تعالیٰ نے طویل عمر عطا فرمائی۔ 60 سال آپ نے جہالت میں گزارے اور 60 سال بحیثیت ایک سچے مومن کے آپ کو زندگی گزارنے کی مہلت دی گئی۔ آپ فرماتے ہیں میری عمر اس وقت 7-8 برس تھی، مجھ میں اتنی سمجھ بوجھ تھی کہ جو دیکھتا تھا وہ مجھے یاد رہتا تھا۔ ایک دن الصبح ایک اونچے ٹیلے پر یثرب میں ایک یہودی کو میں نے چیختے چلاتے دیکھا۔ وہ یہ اعلان کر رہا تھا، ایک گروہ یہود میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ اس کا اعلان سن کر بھاگتے ہوئے آئے اور اس کے پاس جمع ہو گئے۔ پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ستارہ طلوع ہو گیا جس نے اس شب کو طلوع ہونا تھا، جو بعض کتب قدیمہ کے مطابق احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے۔ کعب احبار کہتے ہیں کہ میں نے تو رات میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سے آگاہ کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ نشانی بتا دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ستارہ جو تمہارے نزدیک فلاں نام سے مشہور ہے، جب اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہوگا۔ اور یہ بات بنی اسرائیل میں ایسی عام تھی کہ علماء ایک دوسرے کو بتاتے تھے اور اپنی آنے والی نسل کو اس سے خبردار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ ان لوگوں سے روایت کرتی ہیں جو ولادت کے وقت موجود تھے۔ آپ نے کہا مکہ میں ایک یہودی سکونت پذیر تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں اللہ کے پیارے رسول کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت یہودی نے قریش کی ایک محفل میں جا کر پوچھا کہ اے قریش، کیا آج رات تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ قوم نے بے خبری کا اظہار کیا۔ اس یہودی نے کہا میری بات خوب یاد کر لو، اس رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اور اے قریشیو وہ تمہارے قبیلے میں سے ہوگا اور اس کے کندھے پر بالوں کا گچھا ہوگا۔ لوگ یہ بات سن کر اپنے اپنے گھروں میں گئے۔ ہر شخص نے اپنے گھر والوں سے پوچھا، نہیں بتایا گیا انہیں کہ نہیں آج تو ایسی کوئی ولادت نہیں ہوئی۔ پھر یہ بتایا گیا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کو محمد کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ لوگوں نے یہودی کو اگر بتایا، اس نے کہا مجھے وہاں لے کر چلو۔ وہ آیا، اس نے وہ بالوں کا گچھا دیکھا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا لوگوں نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا بنی اسرائیل سے آج نبوت ختم ہو گئی۔ اے قبیلہ قریش، خوشیاں مناؤ، اس مولود مسعود کی برکت سے مشرق و مغرب میں تمہاری عظمت کا ڈنگا بجے گا۔ اس قسم کی بے شمار روایتیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں اس رات کعبہ میں تھا، میں نے بتوں کو دیکھا، سب بت اپنی اپنی جگہ سر بسجود سر کے بل گر پڑے ہیں، اور دیوار کعبہ سے یہ آواز آ رہی ہے مصطفیٰ اور مختار پیدا ہوا، اس کے ہاتھ سے کفار ہلاک ہوں گے اور کعبہ بتوں کی عبادت سے پاک ہوگا، اور وہ اللہ کی عبادت کا حکم دے گا جو حقیقی بادشاہ اور سب جاننے والا ہے۔ تو سب سے پہلے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی نور نظر اور لخت جگر کو دودھ پلایا، پھر یہ شرف صوبیہ کو نصیب ہوا جو ابو لہب کی کنیز تھی۔ اس نے ہی سب سے پہلے ابو لہب کو حضور کی ولادت کا مجدہ سنایا، اور اس نے اپنے متوفی بھائی حضرت عبداللہ کے ہاں بیٹی کی پیدائش کی خوشی میں اسے آزاد کر دیا۔ اپنے بھتیجے کی پیدائش پر اس نے جس مسرت کا اظہار کیا، اس کا صلہ 14 صدیوں سے اسے مل رہا ہے۔ ہر پیر کو اس ابدی جہنمی کو ٹھنڈا پانی پینے کو ملتا ہے، اور اس کے عذاب میں کچھ تخفیف کر دی جاتی ہے، اور ایسا حشر تک ہوتا رہے گا۔ صوبیہ کے علاوہ متعدد خواتین نے بھی حضور کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی، لیکن سب سے زیادہ شرف حضرت حلیمہ کے حصے میں آیا۔ انہوں نے لگاتار 2 سال تک یہ خدمات انجام دی۔ اس کی تفصیل کچھ ایسے ہے۔ قریش اور دیگر رؤسا، ان کے یہاں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے والیاں ہوتی تھیں ان کے حوالے کیا کرتے تھے۔ اس کی کچھ ریزنز اس طرح کے تھے کہ تاکہ ان کی جو بیگمات ہیں، اہلیہ ہیں، بیویاں ہیں، وہ ان کی خدمت کے لیے ٹائم نکال سکیں، ان کی اولاد جو صحرائی ماحول میں پرورش پا سکے، کیونکہ کہتے تھے کہ یہ بڑا ان کے لیے ہیلدی ہوتا تھا۔ صحرائی ماحول میں جوان مرد ہوتے تھے، بہادر ہوتے تھے، سخت ہوتے تھے اور خوبصورتی بھی ہوتے تھے۔
پھر وہاں جو اچھے قبائل میں جب ان کو بھیجتے تھے تو بچے بڑے فصیح البیان، یا ان کی زبان جو تھی فصاحت سے بھرپور ہوتی تھی، اس لیے بھیجتے تھے۔ اور پھر صحرا کا صاف ستھرا ماحول بھی ان کو میسر آ سکے۔ صحرا کی جو مشقت ہے وہ ان کی طبیعت پہ کافی اچھا اثر ڈالے، یہ ایک ان کا تھا۔ اب جو مختلف قبائل تھے ان کی جو خواتین تھیں وہ خاص دنوں میں، مختلف دنوں میں، کچھ موسم ہوتے تھے کچھ ایسے، وہ آیا کرتی تھی، اور پھر ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ مطلب مکہ اور کچھ اہم قصبوں میں آیا کرتی تھی۔ وہاں سے ان کا یہ ہوتا تھا کہ جو امیر گھرانے کے بچوں کو لے کے، یا پھر کچھ لوگ ویسا بھی دے دیا کرتے تھے، ان کو لے کے ان کے حوالے کر دیں، بچوں کو لے کے جائیں اپنے صحراؤں میں، اور وہاں جا کے ان کی پرورش کریں تاکہ ان کو اس کا کچھ معاوضہ بھی مل جائے۔ اور وہ بظاہر معاوضہ مانگتے تو نہیں تھے، لیکن ان کو ایک ہوتا تھا کہ انعامات مل جائیں گے، اور وہ اگر کریں گے تو یقیناً اس میں جو لیکن یہ ضرور تھا کہ اس وقت بھی وہ اجرت لے کر دودھ پلانے کو ایک برائی سمجھتی تھی، غلط سمجھتی تھی۔ تو لیکن اگر وہ کوئی خوشی خوشی کچھ ان کو دیا کرتا تھا تو وہ اسے قبول کر لیتے۔ تو حضرت عبد المطلب کو بھی ایسی ہی کسی خاتون کی تلاش تھی، تو تاکہ جو ان کا پوتا ہے وہ صحرا کی کھلی فضا میں پرورش پا سکے، اور جوہر فصاحت بھی بڑھے، توانا بھی ہو۔ تو بنی سعد کی چند خواتین اسی غرض سے مکہ میں داخل ہوئیں۔ تو ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سعدیہ یہ کہتی ہیں کہ جب میں مکہ پہنچی تو حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا میں بنی سعد کی خاتون ہوں اور نام حلیمہ ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، واہ، سعد اور حلب، کیا کہنا، دو دو خوبیاں ہیں جن میں زمانے بھر کی بھلائی اور ابدی عزت ہے۔ پھر کہا کہ میرے ہاں ایک یتیم بچہ ہے، کسی نے اس کے یتیم ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کیا، کیا تم اس کے لیے تیار ہو سکتا ہے اس کی برکت سے تیرا دامن یمن و سعادت سے لبریز ہو جائے۔ میں نے خاوند سے مشورہ کیا اور پھر اس بچے کو لے لیا۔ تو کہتی ہیں کہ جب میں اس کمرے میں گئی جہاں حضرت آمنہ نے اس بچے کو لٹا رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کی طرح سفید صوف کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، نیچے سبز رنگ کی ریشمی چادر بچھی تھی، آپ اس پر آرام فرما رہے تھے، کستوری مہک اٹھ رہی تھی۔ آپ کے معصوم حسن جمال کو دیکھ کر میں تو فریفتہ ہو گئی، مجھ میں یہ جرت نہ رہی کہ آپ کو جگاؤں۔ میں نے اپنا ہاتھ سینے مبارک پر رکھا تو وہ جانے جا مسکرانے لگے، سبحان اللہ، اور اپنی سرمگی آنکھیں کھولی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھوں سے انوار نکل رہے ہیں اور آسمان جگمگا رہے ہیں۔ میں نے بے اختیار دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور اپنے خاوند کے پاس لے آئی۔ حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں دولت سرمدی کو اٹھا کر اپنے خیمے میں واپس پہنچی تو میں نے دودھ پلانے کے لیے اپنی دائیں چھاتی پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پیا جتنا چاہا۔ پھر میں نے بائیں چھاتی پیش کی تو آپ نے پینے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو الہام کیا کہ تیرا ایک اور بھائی بھی ہے، اس لیے آپ عدل کریں اور دوسری طرف سے دودھ نہ پئیں۔ جس ہستی نے آگے چل کر سارے جہاں کو عدل و انصاف کا درس دینا تھا، اس کا پروردگار یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کا اپنا دامن کسی بے انصافی سے ملوث ہو؟ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے سے پہلے حضرت حلیمہ کی چھاتیوں میں برائے نام دودھ تھا، لیکن حضور کے دودھ پینے کی برکت سے وہ چھاتیاں لبالب بھر گئیں۔ آپ کے رضائی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ رات کو وہ بھی جی بھر کر سوئے۔ اس کو سلانے کے بعد میرا خاوند اس لاغر اوٹنی کی طرف گیا تو اس کی جو کھیری تھی وہ بھی دودھ سے بھری ہوئی تھی۔
انہوں نے اس کو دوہا، انہوں نے دودھ پیا اور حضرت حلیمہ نے بھی دودھ پیا، دونوں نے سیر ہو گئے اور جو وہ رات تھی بڑے دنوں بعد بڑی راحت سے آرام سے بسر کی، میٹھی نیند لوٹی۔ اور جب بیدار ہوئے تو ان کے خاوند نے کہا، اے حلیمہ، ہمیں سراپا یمن و برکت وجود نصیب ہوا۔ میں نے کہا، میں بھی یہی امید رکھتی ہوں۔ جب سب عورتوں کو رضاعت کے لیے بچے مل گئے تو ہمارا کارواں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوا۔ ساری خواتین اپنے نئے بچوں کے ساتھ اپنی اپنی اونٹنیوں پر سوار ہوئیں۔ میرے پاس وہی گدھی تھی جو کمزوری کے باعث چل نہیں سکتی تھی، جس نے سارے قافلے کو آتے ہوئے پریشان کر دیا تھا۔ میں اپنے فرزند دلبند کے ساتھ اس پر سوار ہوئی۔ اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی۔ سبحان اللہ، وہ یوں تیزی سے قدم اٹھاتی تھی کہ ساری جو قافلے کی سواریاں تھیں وہ پیچھے رہ گئی۔ وہ گویا چل نہیں رہی تھی، اڑ رہی تھی۔ قافلے والیاں چیخ اٹھیں، جو اس سے پہلے ملامت کریں گے، وہ چیخ اٹھیں کہ اے ابی ذؤیب کی بیٹی، خدا تیرا بھلا کرے، ہم پر رحم کرو، اپنی گدھی کو آہستہ چلا۔ بھلا یہ بتائیے، پہلے والی ہی گدھی ہے جو قدم اٹھانے سے بھی معذور تھی، اب اسے کہاں سے پر لگ گئے کہ اڑتی جا رہی ہے؟ میں انہیں کہتی، بخدا یہ وہی گدھی ہے، خدا تمہارا بھلا کرے، دیکھتے نہیں اس پر کون سوار ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر ہم اپنی قیام گاہوں پر پہنچ گئے۔ اللہ کی ساری زمین میں یہ علاقہ سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، گھاس کا تن کا نظر نہیں آتا تھا، لیکن میری بکریاں جب شام کو واپس آتی تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے تھے اور ان کی کھیریاں دودھ سے لبریز ہوتی تھیں۔ ہم دودھ دوہتے اور خوب سیر ہو کر پیتے، دوسروں کے جو ریوڑ بھوکے واپس آتے اور ان کی کھیریاں ان میں سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا تھا۔ وہ لوگ اپنے چرواہوں کو ڈانٹتے اور کہتے، تم ہماری بھیڑ بکریاں وہاں کیوں نہیں لے جاتے جہاں ابو ذؤیب کی بیٹی کی بکریاں چرتی ہیں۔ دن بدن ان انعامات اور برکات میں اضافہ ہوتا گیا اور ہم خوشحالی کی زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال کا عرصہ ختم ہوا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چڑھایا۔ ایک دن حضرت حلیمہ بتاتی ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ بکریوں کا ایک ریوڑ میرے قریب سے گزرا۔ ایک بکری آگے آئی اور حضور کو سجدہ کیا، سر مبارک کو بوسہ دیا اور پھر بھاگ کر دوسری بکریوں میں واپس شامل ہو گئی۔ جب ہم مکہ سے سفر کر کے واپس پہنچے تو ہر گھر سے کستوری مہک آ رہی تھی۔ وہاں کے سب لوگ حضور کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ جب حضور کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے تو 100 جان سے فدا ہوتے۔ جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی تو وہ آتا حضور کی بابرکت ہتھیلی کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا تو باذن اللہ وہ فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہوتی تو اس پر حضور کا دست مبارک پھیرتے، وہ تندرست ہو جاتی۔ آپ کہتی ہیں کہ راحت و خوشحالی کا یہ 2 سال گویا پل بھر میں بیت گئے۔ حضور کی روز افزوں برکات کے سائے میں جو مزے ہم لوٹ رہے تھے، اس کے باعث ہماری خواہش تھی کہ حضور کچھ عرصہ ہمارے پاس مزید رہیں۔ جب رضاعت کی مدت پوری ہوئی تو ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہم نے حضرت آمنہ سے گزارش کی اور بہت زیادہ اصرار کیا، ان کو بتایا کہ ان کا وہاں رکنا ان کی صحت پر اچھا اثر ڈالے گا۔ وہ تیار ہو گئیں۔ تو بہرحال جب ہم واپس آئے، گھر پر آئے، خوشی خوشی گھر کے چراغ روشن ہوئے۔ ان کی جو رضائی بہن تھیں حضرت شیمہ، انہوں نے بھی بڑی خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ یہ ساری مورخین نے اپنی کتابوں میں باتیں لکھی ہیں۔ تو حضور کی واپسی کے 2-3 ماہ بعد ایک روز حضور ہمارے مکانوں کے عقب میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ دوپہر کے وقت اچانک بھائی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بتایا کہ 2 مرد جنہوں نے سفید لباس پہن رکھا ہے میرے قرشی بھائی کے پاس آئے، پکڑ کر اسے لٹایا، اس کے شکم کو چاک کیا اور چاک کر دیا۔ میں اور اس کا جو باپ تھا دوڑتے ہوئے آپ کی طرف لگ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں اور چہرہ مبارک زردی مائل ہیں۔ آپ کے باپ نے یعنی حضرت حلیمہ کے جو شوہر تھے انہوں نے اس کو گلے لگایا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 2 آدمی آئے جنہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، مجھے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، میرے شکم کو چیر دیا، اس میں سے کوئی چیز نکالی
اور اس کے بعد باہر پھینک دیا، پھر میرے پیٹ کا سیکر پہلے کی طرح کر دیا۔ ہم دونوں اپنے گھر واپس آ گئے تو آپ کے باپ نے کہا حلیمہ مجھے اندیشہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آصف کا سایہ نہ ہو گیا۔ چنانچہ ہم آپ کو لے کر سیدہ آمنہ کے پاس آئے اور ہمیں دیکھ کر سیدہ آمنہ گھبرا گئیں، پوچھا خیر تو ہے؟ کل بڑے چاؤ سے لے گئی تھیں، آج واپس بھی لے آئیں؟ ہم نے کہا بخدا کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے سوچا کہ جو ہمارا فرض تھا وہ ہم نے بڑی خوش اسلوبی سے ادا کر دیا، بہتر ہے کہ ہم اس نونہال کو اہل خانہ کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے پوچھا سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ جب ہم نے پھر بتایا تو آپ نے فرمایا کہ حلیمہ کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ شیطان میرے نور نظر کو کوئی اذیت پہنچائے گا؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں، بخدا نہیں، کیونکہ شیطان تو ان کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے بتایا کہ بخدا شیطان تو اس کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتا، دیکھو گی کہ میرے بچے کی شان کیا نرالی ہوگی اور یہ بچہ آفتاب بن کر چمکے گا۔ حلیمہ کیا میں اپنے بیٹے کے بارے میں تمہیں کچھ بتاؤں؟ حلیمہ نے عرض کیا جی ضرور بتائیے۔ تو بتایا کہ جب مجھے حمل قرار پایا تو عام عورتوں کی طرح نہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا نہ کوئی اور تکلیف محسوس ہوئی۔ حمل کے دنوں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے اندر سے نور خارج ہوا جس کی روشنی میں مجھے شام کے محلات نظر آئے۔ ولادت کے وقت انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکے ہوئے تھے اور سر آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا۔ اب اسے میرے پاس ہی رہنے دو، میں خود اس کی خبر گیری کروں گی۔ تو علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ حدیث مختلف طریقوں سے مروی ہے اور ان احادیث میں سے ہے جو سیرت نگاروں نے اور مغازی کے مصنفین کے نظیر مشہور اور معروف ہے۔ تو اس واقعے کے اندر شق جو قلب ہے، جو صدر ہے، سینے کو چاک کرنے کا ایک نظر آتا ہے۔ اب اس کے اوپر ماضی میں اور بہت عرصے تک اعتراض اٹھایا جاتا رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سینہ چاک کیا گیا اور دل باہر رکھ دیا ہو۔ تو اس کے بارے میں یعنی اس کے اندر سے یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس کے اندر سے وہ جو ایک شیطان کا حصہ ہوتا ہے دل کے اندر، سیاہ ٹکڑا لوتھڑا، اس کو باہر نکال دیا گیا تھا اور اس کو بند کر دیا گیا تھا۔ تو ان اعتراضات کے جواب میں عرض یہ ہے، اس کتاب کے اندر بھی لکھا ہے کہ آج اس وقت نہیں تھا لیکن ماڈرن سائنس کے اندر اب یہ ممکن ہو چکا ہے کہ دل کسی کا ڈاکٹر نکال کے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں، باقی انسان زندہ رہتا ہے، وہ آپریشن کرتے ہیں اور دل واپس لگا دیتے ہیں۔ سما ٹی وی پر ایک رپورٹنگ کے دوران جب نواز شریف صاحب کی بائی پاس کی خبر آئی تھی تو ہم نے یہاں پر جناح اسپتال میں ایک بائی پاس کو کور کرایا تھا کہ بائی پاس ہوتا کس طریقے سے۔ وہاں پر ہمارے رپورٹر نے باقاعدہ دکھایا تھا کہ اور یہ ڈاکٹر نے دکھایا تھا کہ دل سائیڈ میں رکھا ہوا ہے اور آپریشن ٹیبل کے اوپر مریض موجود ہے، اور اس کے بعد انہوں نے آپریشن واپس کر دیا تھا۔ یہ آج کی ماڈرن سائنس اس معجزے کو آج یعنی ثابت کرتی ہے، ماننا نہ ماننا الگ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے راز ابھی کھلنا باقی ہیں، بہت سارے راز جو ہماری آنکھیں سوچ سوچ کر حیران ہوتی ہیں یا سن کر یا ہمیں یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم انہیں سائنسی بنیادوں پر تولنے لگتے ہیں، ہم ان سے لاجک کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، لیکن یقین جانیے یہ عشق و محبت کی کسوٹی پر آپ پرکھیں گے تو آپ کو صحیح نظر آئیں گے، اور اگر آپ پھر بھی یقین نہیں کریں گے تو وقت آنے پر سائنس کی تحقیق ان باتوں کو درست ثابت کر دے گی، کیونکہ آج تک یہی تو ہوتا آ رہا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کراچی ڈائریز کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے، لائک کا بٹن ضرور دبائیے، اور سب مل کر ایک ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کیجئے۔ ہم سے جو ہو سکتا ہے ہمیں عشق رسول محبت کے لیے کرنا چاہیے۔ اپنی دعا میں بہت یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔